बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आमीन। ख़वातीन और हमारे इंतहाई मोहतरम उस्ताद हैं, जब भी उनका सालाना जलसा होता है तो मैं वहाँ पे हमेशा कुछ दोस्तों को ये हदीस जो है वो रेफ़र करते हुए ज़रूर सुनता हूँ कि वक्त आखिर के अंदर क़यामत की जब निशानियाँ होंगी तो वहाँ पे जो लौंडे हैं, ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है, उनको दीन उनके हवाले कर दिया जाएगा। मैं जब भी सुनता हूँ तो मैं सोचता हूँ कि हज़रत माज़ बिन जबल जो हैं वो किस उम्र में थे जब उनको सीरिया का गवर्नर बनाया गया। फिर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके सीने पे, उनकी छाती पे हाथ मारा और तारीख़ गवाह है कि जिनके सीने पे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम हाथ लगा वो हया में भी क़यामत बर्पा करते गए और उन्होंने इल्म में भी क़यामत बर्पा की। यहाँ पे गौर फरमाइए कि कितनी अजीब बात है कि हम हर हदीस को अपने ताई किसी तरह इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं या इस मौके पर रिप्रेजेंट करते हैं कि हमारा ख़याल जो है उसको ज़ोर मिले और वो पकड़ा जाए। लेकिन कितनी ही अच्छी बात होती कि अगर हम इसके साथ ये भी बताते कि वक्त आखिर के उलमा जो हैं वो होंगे, और ये बुखारी शरीफ है कि वो उम्रा के लिए दीन को आसान कर देंगे। इसका मतलब कि दीन को आसान करना वक्त आखिर की ज़रूरतों में से होगा और इसमें उलमा भी शामिल होंगे। लेकिन ये एक तरफ बहस है, दूसरी तरफ गौर फरमाइए कि आज पाकिस्तान में 70 साल होने को आए, आज हम इस बात पे कहीं मुत्तफिक नहीं हो पा रहे कि तलाक का तरीका क्या होगा, मर्द कैसे देगा, औरत कैसे देगी, निकाह कोर्ट में हो सकता है कि नहीं। जब बुनियादें आपकी अभी तक तय ना हुई तो इन मामलात में नज़रियात और तख़य्युलात और इजमा और इज्तिहाद जो है वो कब और किन सदियों में होगा। ये जो हमारी आइडियोलॉजिकल काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी है, इसने जो अभी मुकदमा पेश किया इस्लामाबाद में, प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और जो सिलसिला भी उनके साथ पेश आया कि उन्होंने खुला के ऊपर लिया, इस पर बड़ा माशरे में एक रद्द अमल आया। और इसी रद्द अमल के ऊपर हम अपने इस्लामिक आइडियोलॉजी काउंसिल के जो डीजी हैं इलियास खान साहब, उनसे भी बात करेंगे। हमारे लाहौर में रागिब नईमी साहब हैं, अस्सलाम वालेकुम सर। और हमारे साथ इंशाअल्लाह ताला अभी ज्वाइन करेंगी जस्टिस नासरा जावेद इकबाल भी, और हमारे साथ अमीन शहीदी होंगे कॉल पे, उनसे भी करेंगे। एक छोटा सा वक्फा लीजिए और इन मेहमानों से इसी मौजू पे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़वातीन सर, मैं बार बार वक्फे से पहले लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा था काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी। इसको अगर उर्दू में करें तो इसका नाम है इस्लामी नज़रियाती काउंसिल। जब मैं इस्लामी नज़रियाती कहता हूँ तो यकीन कीजिए मेरा दिल जो है ना वो यहाँ से पकड़ा जाता है, क्योंकि हर शख्स जब अपनी राय देता है तो वो यही समझता है कि मैं हज़रत माज़ बिन जबल जैसा हूँ, या ये मैं अपने गुमान से कह रहा हूँ कि मैं कुरान की रोशनी में, मैं हदीस की रोशनी में, मैं सुन्नत की रोशनी में, मैं सहाबा की रवायत की रोशनी में, और फिर इसके बाद मैं अपना क़यास करूँगा और मुझे भी इस पर शायद शाबाश मिले। लेकिन यही सारा तरीका जो है सब इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उसके बावजूद कभी कभी ऐसा होता है, बल्कि अक्सर ऐसा क्यों होता है कि जब ये राय आती है नज़रियाती कौंसल से, जो कि इस्लामी नज़रियाती कौंसल है, तो पब्लिक के अंदर एक रद्द अमल पैदा होता है। मेरे पास सबसे पहले अमीन शहीदी साहब कराची में मौजूद है, इनसे मैं राय लूं। अमीन शहीदी साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। हज़रत, ये जो इस्लामी नज़रियाती कौंसिल ने अपनी राय दी है, प्रेस कॉन्फ्रेंस में हज़रत ने फरमाया कि जो औरत है उसका अगर खुला होना हो तो वो खावंद उस कोर्ट में बुलाए उसको, और जब तक वो राय ना दे वो खुला अपने ताई खुद ना दे। इस पे आपकी क्या राय होगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, हमें किसी भी मसले को बयान करने से पहले उसका बैकग्राउंड है सर, उसको जरूर सामने रखना चाहिए। जब उसको सामने रखेंगे तो फिर मसला पूरी तरह से खुलकर सामने आएगा। जी। सिर्फ एक जुज को बयान करें तो बाकी अज्जा जब निगाहों से पोशीदा रहेंगे तो हकीकत सामने खुल के आ नहीं पाएगी। जहां तक निकाह और खुला का ताल्लुक है, खुला से पहले निकाह का अमल है। निकाह के अमल के हवाले से जो शरीयत इस्लामिया का हुक्म है वो ये है कि औरत को पूरी तरह से इख्तियार हासिल है कि वो उस मर्द को कबूल करे या न करे। अगर औरत ने मर्द को कबूल कर लिया, बिला कैद व शर्त कबूल कर लिया और कहा कि मैं इसकी निकाह में जाने को तैयार हूं और मेरी कोई शर्त नहीं है,
تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عورت نے پھر اپنا سارا اختیار مرد کے حوالے کر دیا ہے. حضرت ایک لمحہ جہاں پہ ٹھہریے گا, ایک لمحہ ٹھہریے گا سر, ایک لمحہ صورتحال میں حضرت ایک لمحہ ٹھہریے گا, میں بات مکمل کروں اگر خود صاحب اجازت دیں. تو ایسی صورتحال میں جب عورت نے اپنی ولایت بلا کسی قید و شرط کے شوہر کے حوالے کر دی ہو, تو اس کے بعد اب اس ولایت کا استعمال خود مرد کے ہاتھ میں ہے, عورت کے ہاتھ میں نہیں ہے. لیکن اگر نکاح کے موقع پر عورت کوئی شرط رکھتی ہے, اور اس کے لیے اس شرط کے رکھنے کے بھی مختلف ظاہر طریقے ہیں, اہل سنت فقہ حنفیہ کے مطابق الگ طریقہ ہے, فقہ جعفریہ کے مطابق الگ طریقہ ہے, لیکن اس بات پر تمام جتنے بھی مسالک ہیں سب کا اتفاق ہے کہ ایک دفعہ جب عورت نے اپنی ولایت شوہر کو دے دی تو اس کے بعد اختیار شوہر کے ہاتھ میں ہے. ٹھیک ہو گیا سر. پاکستان کے سیناریو میں جب ہم دیکھتے ہیں تو عموماً خواتین پر ظلم ہوتا ہے. جب ظلم ہوتا ہے تو خواتین خلا کے لیے عدالتوں میں جاتی ہیں. درست. اب عدالتیں فوری طور پر اپنی طرف سے طلاق دے دیتی ہیں عورت کو اور کہتی ہیں بھئی عورت آزاد ہے, جبکہ وہ جو نکاح کا رشتہ ہے, جو ایگریمنٹ ہے, وہ مرد اور عورت کے درمیان اللہ کے حکم سے جاری ہوا ہے. اس کو جب تک شوہر نہ چاہے اس کو توڑا نہیں جا سکتا. اب عدالت کو چاہیے کہ شوہر نے اگر عورت پر ظلم کیا ہے تو اس ظلم سے روکنے کے جو طریقے ہو سکتے ہیں وہ طریقے بالکل آپ کی بات پہنچ گئی, آپ کی بات بالکل ٹھیک پہنچ گئی, آپ کی بات بالکل پہنچ گئی ہے. بالکل اس بات سے اتفاق ہے, اس بات پہ دو رائے نہیں ہو سکتی جو آپ فرما رہے ہیں. اس پہ بہت سے سوالات حضرت یہ پیدا ہوتے ہیں کہ مثال کے طور پہ آج جو صورتحال ہے, میں جسٹس صاحب آپ اگر اجازت مجھے دیے, آج کے سینیریو میں عورت جب رائے لیتی ہے تو وہ آزاد عورت ضرور ہے, لیکن پھر ولی کا ساتھ بھی کنیکشن جوڑا ہوا ہے کہ اس کے بغیر وہ نہیں کر سکتی. بہت سے سوال پھر مسئلوں کو کے ایجاد ہوتے ہیں. لیکن ان ساری باتوں کو رکھتے ہوئے اگر فرض کیجئے کہ میری بیٹی نے کہیں ہاں اپنی آزاد مرضی سے کر ہی دی, اور اس کو 6 مہینے, سال یا 10 سال یا 20 سال بعد یہ فیصلہ کرنا پڑتا ہے کہ میں اس نکاح میں خوش نہیں ہوں, تو ایز این انڈیویجول وہ وہاں پہ باندھی تو نہیں ہے نا. وہ اپنا فیصلہ آزادانہ طور پہ اگر خود لینا چاہے تو کیوں نہیں لے سکتی؟ آپ مجھ سے سوال کر رہے ہیں. بات یہ ہے جی, نکاح ایک معاہدہ ہے, اور جیسے ابھی انہوں نے فرمایا شہیدی صاحب نے کہ معاہدہ ہے جس میں دو فریقین اپنی آزاد مرضی سے ایک فیصلہ کر لیتے, ایجاب اور قبول ہوتا ہے, اور اس کے ساتھ یہ ہے کہ انہوں نے یہ فیصلہ کر لیا کہ ہم رشتہ ازدواج میں بندھیں. ٹھیک ہو گیا. اب سوال یہ ہے کہ صرف اسلام ایک ایسا مذہب ہے جو یہ اجازت دیتا ہے کہ اگر یہ رشتہ ازدواج جو ہے اس میں آپ اللہ تعالیٰ نے جو مقرر کیے ہوئے ہیں نا لمٹس, اس میں آپ نہ رہ سکیں قائم, تو آپ اجازت لیں, تو آپ کو طلاق کا حق ہے. آدمی کا جو حق ہے وہ تو اس کا عدالت میں جائے بغیر ہے کہ وہ 3 فرق ادوار میں طلاق بیوی کو دے. طلاق احسن اس کو کہتے ہیں. تو پھر اس کے بعد وہ آزاد ہو جاتی ہے, اور اپنے عدت پاس کرنے کے بعد وہ شادی. اچھا, اب آ گیا سوال عورت کا. عورت کیونکہ گھر کے اندر محدود ہو جاتی ہے, اور یہ ہمارے معاشرے میں اب میرے جیسی خاتون جو پروفیشنل ہے, مجھے تو آزادی ہے کہ میں باہر آؤں, لیکن بہت سی ایسی خواتین ہیں جو گھر سے نکلنا ان کے لیے مشکل ہے. تو وہ اگر کہہ دیں کہ میں نے طلاق دے دی تو کس کو کہیں, یقین کون کرے؟ اس لیے وہ بغیر قاضی کے پہنچے ان کی طلاق نہیں ہو سکتی. اب 2 طریقے ہیں طلاق کے. ایک تو جیسے انہوں نے کہا کہ اگر آپ نے غیر مشروط طور پر نکاح کیے, اگر آپ یہ سب باتیں چھوڑ دیں, یہ ایکیڈیمکس ہے, ان باتوں کو چھوڑ دیں. ایک عورت جو ہے وہ عدالت میں جاتی ہے, وہ کہتی ہے کہ میں خلا لینا چاہتی ہوں, کیا عدالت یہ حق رکھتی ہے کہ اس کو خلا دے؟ جی, میں یہی بات کروں. اب کیونکہ یہ معاہدہ ہے, دوسرے فریق کو بلانا ضروری ہے. کوئی فیصلہ بغیر دوسرے فریق کو سنے بغیر نہیں ہو سکتا. اگر وہ نہیں آنا چاہتا, نہیں آئے گا تو پھر ایکس پارٹی ہو جائے گا. ایکس پارٹی کا مطلب ہے کہ ایکس پارٹی میں قانوناً ایک عدالت جو ہے وہ فیصلہ کرنے کی مجاز ہے. بالکل. اگر وہ عورت وہاں تک جاتی نہ, اگر یہ ایکس پارٹی نہ بننا چاہتا, اگر یہ رائے دینا چاہتا طلاق پہ, تو یہ دے دیتا گھر پہ. وہ کورٹ میں جاتی نہ. اگر وہ کورٹ میں گئی ہے تو شاید اس کا یہی مطلب ہے کہ اس کو ایکس پارٹی ہی بنانا پڑے گا, کیونکہ وہ اس بات پہ راضی نہیں ہے. بہت سارے شوہر آ جاتے ہیں, کیونکہ میں نے تو وکالت بھی کی ہے, عدالت بھی کی ہے, شوہر آ جاتے ہیں. اور وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ جی ہمارا آپس میں کوئی جھگڑا نہیں ہے, میں اس کو بسانا چاہتا ہوں. تو جج کہتا ہے اچھا جی آپ آپس میں مصالحت کر لیں. اگر مصالحت ہو جاتی ہے فبیا, اگر مصالحت نہیں ہوتی تو ہمارا قانون کہتا ہے کہ بلا کسی رکاوٹ کے یا بلا تعمل فوری طور پہ شوہر کو سننے کے بعد طلاق دینا. اور شوہر نے صرف یہ کہنا ہے کہ جی میں مصالحت چاہتا ہوں یا نہیں چاہتا, اور اگر نہیں ہوتی تو بات ختم. میں جیسے آپ کے پاس دوبارہ آتا ہوں. الیاس صاحب آپ میرے ساتھ ہیں؟ جی
حضرت یہ فرمائیے، جسٹس صاحب کی بھی آپ نے بات سنی، جو امین شہیدی صاحب ہے ان کا بھی نقطہ نظر آپ کے سامنے ہے. یہ مجھے فرمائیے کہ ایسا کیوں ہے کہ نظریاتی کونسل جب اپنا ایک نقطہ نظر سامنے پیش کرتی ہے تو اس میں ابہام اتنے سارے کیوں نکل آتے ہیں؟ وہ ایک ایسی سالڈ بات کیوں نہیں کر سکتی اگر اس کو لینا ہی ہے کہ وہ نظریاتی کونسل جو ہے وہ سامنے آئے اور کہے جناب یہ کالا ہے اور یہ سفید ہے؟ یہ ابہام کیوں پیدا ہو رہے ہیں جبکہ قانون ایک چیز کہہ رہا ہے، کانسٹیٹیوشن کا کور ایک چیز کو ہے، آپ کو بھی کانسٹیٹیوشنل کور ہے، لیکن ابہام پیدا ہو گیا آج سارے معاشرے میں کہ کیا عدالت جو ہے وہ کسی کو خلا دینے کی مجاز ہے یا نہیں، ایکس پارٹی ڈیسیژن ہو سکتا ہے کہ نہیں، ایکس پارٹی سے مراد ہے کہ وہ پارٹی موجود نہ ہو. یہ ابہام کیوں پیدا ہوا؟ جی سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ کونسل کے جو فیصلے ہیں وہ تو ابھی اس وقت تو ابھی یہ ڈرافٹ ہی نہیں ہوا. یہ جو فیصلہ ہے اٹ از اسٹل ان دی ڈرافٹنگ سٹیج. ڈرافٹ ہو کے آئے گا. اتنی غیر ذمہ دارانہ بات ہے کہ ایک چیز جو ابھی ڈرافٹ بھی نہیں آپ کے خیال میں، اس کی پریس کانفرنس ہو گئی اور وہ اخبار کی خبر بھی بن گئی، اور آپ اس وقت ریپرزینٹ کر رہے ہیں اسلامی نظریاتی کونسل کو. آپ میری بات سن تو لینا حضرت. میں کہہ رہا ہوں کہ اس فیصلے کی رسمی حیثیت تب ہوگی جب یہ اس کی ریٹیفیکیشن ہو جائے گی، اور دیٹ ول ٹیک 3 months نیکسٹ سیشن تک. دوسری بات سر تو یہ پریس کانفرنس 3 مہینے بعد کیوں نہیں کی گئی؟ سر صحیح پریس کانفرنس 3 مہینے بعد کیوں نہیں ہوئی؟ پھر پریس کانفرنس میں یہ صرف بتایا گیا کہ یہ صرف ایک خبر تھی. اٹ واز جسٹ اے نیوز کہ حضرت پھر اس کے بعد میں یہاں سے اٹھ کے جاؤں گا تو میرے اوپر بہت سے لوگ یہ کہیں گے کہ آپ کے سارے علماء کرام کو ٹیلی ویژن پہ آنے کا شوق ہے. آپ بات ابھی مکمل ہوئی نہیں اور آپ نے آپ کو فیصلہ سنا دیا. یہ کیسی غیر ذمہ دارانہ بات ہے سر؟ آپ نان ایشو کو ایشو بنا رہے ہیں. آپ یہ پوچھیں کہ کونسل نے سر میں نے نہیں بنایا سر، آپ لوگوں نے آ کے پریس کانفرنس کی ہے، آپ نے جہاں لوگوں کو اپنا رائے دی ہے اس کے اوپر لوگوں کے اندر ابہام پیدا ہوا ہے، اس پہ وہ تمام خلا جو کہ ہو چکے ہیں ان کے اوپر کوشچن مارک ڈال دیا گیا ہے کہ جب تک خامند آئے گا نہیں اس سے رائے نہیں ہوگی، جج یہ فیصلہ نہیں کر سکتا. یہ کہنے کی پھر ضرورت کیوں تھی؟ وہ جب یہ ڈرافٹ ہوگا تو اس میں گراؤنڈز بھی ہوں گی نا کہ ہم نے کیوں کیا، اس کے دلائل بھی ہوں گے. یہی میں کہہ رہا ہوں کہ حضور یہ تو بالکل سڑک بنانے والی بات ہوگی کہ ٹھیکیدار آتا ہے وہ روڑا ڈال کے چلا جاتا ہے، وہ کہتا ہے کہ 5 سال یہاں سے گاڑیاں گزریں گی، سڑک دب جائے گی، جب یہاں پہ کنڈیشن اچھی آ جائے گی تو میں سڑک بنا دوں گا. یہ کیسی بات آپ کر رہے ہیں سر؟ جی سر. بلال صاحب آپ اپنے اصل مسئلے کی طرف آئیں. میرا مطلب یہ ہے کہ یہ جو جب یہ ڈرافٹ ہوگا تو اس کے سارے آرگومنٹس آئیں گے، ڈیبیٹ ساری آئے گی، اور یہ بھی آئے گا کہ یہ مسئلہ کیوں پیش آئے. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اور خاتون کے پاس میرج کے ریلیشن شپ سے نکلنے کے 2 طریقے ہیں. ایک ہے ڈیزولوشن آف میرج، اور اس کے لیے گراؤنڈز دینا. کورٹ میں جب جائے گی تو مسلم جو ڈیزولوشن آف مسلم میرج ایکٹ 1939 ہے اس کا جو سیکشن 2 ہے اس کے اندر گراؤنڈز دیے ہوئے ہیں کہ ایک خاتون جو ہے کورٹ میں تنسیخی نے کہا کہ دعوے کے لیے ان گراؤنڈز کی بنیاد پر جا سکتی ہے، اور جب وہ پلینٹ کرے گی، وہ دعویٰ کرے گی، کورٹ آف لا میں جائے گی تو she has to prove those grounds. حضرت مجھے ایک میں بالکل قابل انسان نہیں ہوں، مجھے صرف یہ فرما دیجئے کہ ایک عورت جو ہے وہ خلا کے لیے جائے گی کورٹ میں یا نہیں جائے گی؟ جب وہ خلا لے گا، جج دے گا، وہ خلا ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ تو پھر آپ کو سمجھ، خلا میں گراؤنڈ نہیں ہوتا ہے. خلا میں گراؤنڈ نہیں ہوتے. خلا میں یہ ہوتا ہی نہیں ہے کہ خاتون کہتی ہے میرے پاس کوئی گراؤنڈ نہیں ہے، نو ریزن وٹس ایور، اور پھر بھی میں اس ریلیشن شپ میں نہیں رہنا چاہتی. یہ آپ کا ساؤنڈ سسٹم خراب ہو گیا. تو خلا میں جو ہے وہ گراؤنڈز نہیں ہوتے. خلا میں خاتون یہ کہتی ہے کہ میرے خاوند کے خلاف میرے کوئی الزامات نہیں ہیں، لیکن میں ذہنی طور پر ان کے ساتھ میری اہمگی نہیں ہے، یا میں ان کو پسند نہیں کرتی ہوں. اور سر وہ یہ بھی نہ کہے وہ خلا کیوں نہیں لے سکتی؟ میں تو یہ سیدھا سا سوال کر رہا ہوں. وہ ذہنی طور پہ بھی ہم آہنگ ہے، وہ نہیں رہنا چاہتی. وہ ایک آزاد عورت ہے، اللہ نے اس کو آزاد پیدا کیا ہے، وہ باندھی نہیں ہے، لونڈی نہیں ہے، ایک مسلمان گھرانے کی عورت ہے. قابل ہو نہ ہو، ذہنی ہم آہنگی ہو نہ ہو، اس پہ کیوں آپ مطلب ایک کنفیوژن کیوں پیدا کر رہے ہیں سر؟ اچھا جب اس کے پاس گراؤنڈ نہیں ہے تو کورٹ میں کیوں جائے گی؟ جب سر وہ نہیں رہنا چاہتی ہے ہی نہیں تو اس نے دل بدل لیا اپنا. اور وہ بھائی میں یہی تو میں کہتا ہوں کہ جب اس کے پاس گراؤنڈز نہیں ہیں، اس کا کوئی 5 لاکھ روپیہ لگا تھا یا نہیں لگا تھا، اس کو یہ افیکٹ کر رہی ہے کہ نہیں کر رہی؟ بچے نہیں چھوڑ کے جا رہی، اس نے بچے نہیں کرنے، اس نے دوسری شادی نہیں کرنی. دیکھیں بات یہ ہے کہ خلا جو ہے یہ ایک کمپنسیٹری کنٹریکٹ ہے. اس میں خلا مینز نکلنا، طلاق مینز چھوڑنا، دونوں میں فرق ہے. خلا میں تو قرآن خود کہتا تھا فی مفتدت بھی،
she has to make a compromise with her husband for the compensation. سر وہ compromise کیا ہے؟ اپنا مہر چھوڑ دینا اور کیا ہے؟ کورٹ میں جائے گی لیکن کورٹ کا کام سر وہ کمپرومائز کیا ہے؟ وہ کمپرومائز یہ ہے کہ باغ جو ہے وہ چھوڑنا پڑے گا جو دیا، اور یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں باغ دینا پڑے گا واپس. یہی کمپرومائز ہے نا، یا اور کیا کمپرومائز ہے؟ جی جب یہ ہے، جب کمپرومائز ہے اور کوئی اس میں عوض ہے تو پھر اس کے خاوند کی مرضی کے بغیر کیسے ہو سکتا ہے؟ I'm not hearing you. حضرت آپ یہاں پہ رکیے گا. آپ کا جملہ حضرت میرے تک پہنچا. میں آپ کی طرف الیاس خان صاحب دوبارہ آتا ہوں. آپ کے تک پہنچا، میں اس جملے کو یہاں پہ لے آؤں. حضرت خاوند کی اجازت کے بغیر یہ بات جو ہے وہ میرے تک پہنچ گئی ہے، لیکن میں بڑے ہی ادب سے، میں معافی کے ساتھ میں کہہ رہا ہوں، یہ لونڈیوں کا اور یہ مال غنیمت کا تاثر ابھی تک اسلام میں، پاکستان کے اس معاشرے میں اسلامی نظریاتی کونسل کے دماغ سے نہیں نکلا کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بڑے جذباتی حالت میں آپ بات کر رہے ہیں، لیکن ہمیں اسلام، عورتیں جو ہیں یہ صرف عورتیں تھوڑی ہیں، یہ میری مائیں ہیں، میری بہنیں ہیں، میری بیٹیاں ہیں، ہماری بھی ہیں، بالکل ہماری بھی ہیں. ہمیں جذباتیت کے دائرے سے باہر نکل کے حقیقت اور ان دلائل اور شواہد کو جو قرآن و حدیث نے بیان کیے ہیں، ہم ان حدود سے تجاوز نہیں کر سکتے. حضرت وہ فرمائیے وہ کیا ہے؟ جی بالکل. میڈم صاحبہ نے یہ بات کی اور الیاس صاحب نے بھی بات کی. ایک ہے خلا اور ایک ہے تنسیخ نکاح. تنسیخ نکاح تو ہے ڈیزالو کر دینا نا. دیکھیے عورت ڈیزالو کرنے جا رہی ہے نا، نکاح کو ختم کرنے جا رہی ہے. عورت چاہتی ہے کہ میں اس شوہر کے دائرہ نکاح سے باہر نکل جاؤں، وہ نسخ کرنا چاہتی ہے، منسوخ کرنا چاہتی ہے نکاح کو، تو وہ تنسیخ نکاح کی طرف آئے. خلا کی طرف کیوں آتی ہے؟ خلا تو میاں اور بیوی میں بغیر قاضی کے پاس جائے بغیر بھی ہو سکتا ہے. قاضی کی ضرورت ہی نہیں ہے، جج کی ضرورت ہی نہیں ہے. جن کے وہ کہے کہ میں خلا کا لفظ نہیں استعمال کرتی، تنسیخ نکاح کر دیں. دیکھیے اگر وہ قابل میری طرح کی عالمہ نہیں ہے تو وہ تنسیخ کا لفظ نہ استعمال کر سکے. مسئلہ یہی ہے کہ جتنے بھی عدالتوں کے اندر فیصلے ہو رہے ہیں وہاں پہ ایک بہت بڑی مسٹیک ہو رہی ہے. وہ یہ ہو رہی ہے، تنسیخ نکاح کا فیصلہ کیا جاتا ہے خلا کی بنیاد پر. یہ چیزوں کو مکس اپ کیا جا رہا ہے. میں بات مکمل کر لیتے ہیں نا. تنسیخ نکاح کے پیچھے گراؤنڈز ہیں، 10 گراؤنڈز کم سے کم بیان کی گئی فقہا نے. اور جو ابھی ایکٹ کی بات کی گئی ہے، فقہا سے کوئی دلچسپی نہیں، یقین کیجئے، آپ کو بے شک نہیں ہوگی، آپ کو بے شک نہیں ہوگی. مجھے دلچسپی ہے ابو داؤد سے، مجھے دلچسپی ہے بخاری شریف سے. فقہا کی رائے بھی ابو داؤد اور بخاری کی آراء سے اور احادیث سے ہی ایکسٹریکٹ ہے. نہیں سر، وہ ایکسٹریکٹ ہے نا، وہ پرسیپشن ہے. اب آ جائیں اسی بات کی طرف جو آپ حدیث کی بات کر رہے ہیں. بخاری کی حدیث اٹھا کے دیکھ لیجئے جس میں ثابت بن قیس اور جمیلہ بنت ابئی کا واقعہ ہے. ٹھیک ہے. جمیلہ بنت ابئی آئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس، عرض کیا میں نہیں چاہتی کہ دائرہ اسلام سے باہر نکلوں اور مجھے ثابت بن قیس کی دینداری پر بھی کوئی شک نہیں ہے، لیکن میرا دل مائل نہیں ہوتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وہ باغ جو اس نے تمہیں مہر میں دیا کیا تم اسے چھوڑنا چاہتی ہو؟ چھوڑ دو گی؟ اس نے کہا میں چھوڑ دوں گی. آپ نے ثابت بن قیس کو بلایا، اسے بلایا اور کہا، اسے تجویز دی کہ تمہیں چھوڑنا چاہتی ہے یہ، اور یہ بدلے میں تمہارا حق میں واپس کرنا چاہتی، تم اس کو طلاق دے دو. ثابت بن قیس نے تجویز پر طلاق دے دی. مان لی بات. ٹھیک ہے. عدالت اس کو بلائے، شوہر کو بلائے. اس کا مطلب ہوا آپ نے اس حدیث سے جو عکس کیا، میں 2 منٹ آپ کے پاس، یہ بات مکمل کرنے تھے نا، بات مکمل. عدالت شوہر کو بلائے، شوہر کو کیوں نہیں بلا سکتی؟ ایکسپرٹی کیوں کرتی ہے؟ وہ اسے پکڑ کے لے کے آئے. پولیس کیوں ہے یہاں پہ؟ نہیں، وہ دبئی بھاگ گیا ہے، وہ نہیں آ سکتا. وہ سارے لوگ جو ہیں وہ یہاں پہ پاکستان میں کراچی میں تھوڑی بیٹھے ہوئے ہیں کہ ایک دوسرے کے خلاف اینٹیں ماریں میڈیا والے. سفارتکاری نہیں ہوتی ہے. نہیں آتا نا سر کسی صورت میں. یہ تو آپ نے اس عورت کو پکڑ لیا نا کہ تیری کمزوری ہے، تو نے نکاح کیا کیوں اس کے ساتھ؟ وہ عورت ڈسولوشن کی طرف جائے نا، وہ خلا کیوں کرتی ہے؟ وہ عدالت میں جا کے کہے کہ میرا شوہر نفقہ نہیں دیتا، میرا شوہر مجھے مارتا پیٹتا ہے، وہ ظالم ہے، میرا شوہر اس کا مطلب عورت کا کوئی دل نہیں ہوتا. اگر وہ اپنا مزاج بدلنا چاہے، دل بدلنا چاہے، نظریہ بدلنا چاہے. جب اس نے شادی کی وہ میٹرک پاس تھی، اس کے بعد وہ ایم اے پاس تھی، تو اس کے نظریات میں تبدیلی نہیں آنی چاہیے. اس کے نظریات بدل گئے، اب وہ اس کا ہیرو نہیں رہا. اب اس کے پاس کیوں غلامی ہوگی، کیوں پابند ہوگی سر؟ یہ اس لیے ہوگی، شہری صاحب نے بات کی ہے، ولایت اس نے اپنے شوہر کو دے دی ہوئی ہے. قرآن بھی کہتا ہے بیدہ عقدۃ النکاح، بھائی جس کے پاس عقدہ نکاح ہے وہی اسے کھولے گا. اب یہاں پہ ہونا کیا چاہیے؟
یہاں پہ ہمیں کرنا کیا چاہیے؟ ایک ایگریمنٹ ہے، میری عرض سنیے، میری عرض سن لیجئے. اب ہونا کیا چاہیے؟ ہونا یہ چاہیے، یہاں پہ یہ آڈینس بیٹھے ہوئے ہیں، ان میں سے پوچھیں ذرا کتنوں کو طلاق دینے کا طریقہ یا خلا لینے کا طریقہ پتہ ہے؟ سر مجھے کیا ایک کو بھی نہ آتا ہو؟ کیوں نہ آئے سر؟ نہ آتا ہو. دیکھیے نکاح کرنے سے پہلے نہیں، دیکھیے نکاح کرنے سے پہلے میاں اور بیوی کو نکاح اور طلاق کے معاملات پتہ ہونے چاہیے، انہیں کیوں نہیں پتا؟ میں واپس آؤں وقفے سے، پھر آپ سے بات کرتا ہوں. لیکن اس وقفے میں خواتین حضرات، یہ بخاری شریف ہے، میں کتاب اس لیے لے کے کہ مجھے ڈر لگتا تھا کہ میں فوٹو کاپی لے کے گیا تو میرے اوپر نہ بات آئے. یہ جناب علی یہ حدیث جو ہے یہ حضرت پڑھیں گے اور اس کی تفسیر جو ہے یہ اگلے وقفے میں آپ کے ساتھ پیش کروں گا کہ یہ حدیث جو ہے اس میں رسول کا کیا رد عمل ہے اور کیا عمل ہے. وقفہ لیجئے، واپس آتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. خواتین حضرات، یہ میں بات جو ابھی آپ سے کر رہا ہوں یہ میں انتہائی ادب کے ساتھ سارے علماء کرام سن رہے ہیں، سارا پاکستان سن رہا ہے. میں یہ ہاتھ باندھ کے زمین پہ اپنی ناک کو رگڑ کے بات کر رہا ہوں کیونکہ میری عقل چھوٹی ہے اور ناقص ہے. اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ ہم بہت سی باتیں صرف مسالک کی بنیاد پہ اس لیے نہیں کر سکتے کہ شاید وہ دوسری مسلک جو ہے اس کو بات بری لگے. میں یقین کیجئے اس کتاب میں سے بہت سی ایسی بات کے آپ کے سامنے نہیں رکھ سکتا کیونکہ میں اس بات سے ڈروں گا، کیونکہ میں کمزور انسان ہوں. میں ڈروں گا کہ یہ بات اس کو کیسی لگے گی اور اس کو کیسی لگے گی. میں ڈاکٹر صاحب آپ کے سامنے جسٹس صاحبہ یہ بات رکھتا ہوں کہ میں نے اس کتاب میں مولانا صاحب کو بھی پڑھایا. ایک عورت آئی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اس نے کہا کہ جناب آپ مجھے آزاد کر دیجئے، میں اپنے گمان سے بات کہہ رہا ہوں. اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ٹھیک ہے، بالکل وہ بخت تھی یا جیسی بھی تھی، آپ نے اس کو جوڑا بھی دیا اور رخصت کر دیا. اب یہ اتنی آسان بات جو ہے یہ ہم کبھی نہیں کہتے. ہم کہتے ہیں کہ جناب یہ ایشو نہیں ہے، آپ ان موضوعات پہ آئیے جو کہ ہمارے نقطہ نظر کے ساتھ ملتے ہیں. میرا آپ سے یہ سوال ہے، کیا ابھی تک پاکستان کے اندر مسلمان عورت جو ہے وہ آزاد نہیں ہے؟ وہ ابھی بھی باندھی ہے؟ دیکھیے روایتی طور پہ تو یہی حالات ہے جو آپ نے فرمایا، لیکن ہمارا آئین جو ہے اس کی شق نمبر 8 کہتی ہے کہ کوئی فرسودہ رسم رواج یا طور طریقہ جو اسلام کے بھی خلاف ہو اور بنیادی حقوق کے بھی خلاف ہو وہ بالکل ایسے ہے جیسے تھا ہی نہیں. اور یہ چیزیں جو اب ہمارے عورتوں کے اوپر گزرتی ہیں یہ ہمارے آئین سے، اسلام کے دائرے سے بالکل باہر ہے. ایک بات میں اسلامک آئیڈیالوجی کاؤنسل کے حوالے سے کہتی ہوں، اس کا ٹائٹل ہے اسلامک آئیڈیالوجی ایڈوائزری کاؤنسل. ایڈوائزری کاؤنسل کا مطلب ہے کہ یہ صرف مشاورت کر سکتے ہیں، مشورہ دے سکتے ہیں، مشورہ دے کے پبلک میں نہ آئے نا. پورا نہیں، مشورہ بھی تب دے سکتے ہیں جب ان سے مانگا جائے. بغیر مانگے ان کے پاس ووٹو پاور ہے ہی نہیں. اچھا، آئین ہمارا جو ہے اس کے مطابق اس پہ عمل کرتے ہوئے ہمارا مسلم فیملی لاز آرڈیننس بھی بنا اور فیملی کورٹس ایکٹ بھی، اور بالکل واضح ہے کہ اگر عورت خلا لینا چاہے وہ عدالت کے پاس جائے، عدالت اس کو پوچھے گی بھئی کس وجہ سے تم لینا چاہے، اس کو تو بس میرا دل نہیں ہے، تو اس کے بعد شوہر کو بلا لیتے ہیں، اس کو کہتے ہیں بھئی اب بتا دو تمہاری بیوی تمہارے ساتھ نہیں رہنا چاہتی، تم نے اس کو کچھ چیز دی ہے جو تم نے واپس لینی ہے. وہ کہتا ہے جی مجھے منانے کا موقع دیں. میں نے یہاں تک دیکھا ہے کہ گھٹنے ٹیک کے ایک آدمی نے اپنی بیوی کے ساتھ منت سماجت کی، جو میرے پاس ہے تم لے لو، مجھے چھوڑنا نہیں. اس نے کہا بس میں نے چھوڑنا. عدالت نے کہا بھئی اب اس نے بھی جواب دے دیا، اس لیے اب کوئی گنجائش نہیں ہے. تو ہمارا جو قانون ہے وہ کہتا ہے کہ فورتھ وتھ، یعنی کہ بلا توقف جو ہے عدالت وہ ڈکری دے دیتی ہے، حکم. اچھا مجھے یہ فرمائیے کہ 1961 اور 62 کا جو قانون ہم کہتے ہیں یہ بڑی جد و جہد کے بعد آیا اور اس پہ ایک بہت بڑا سٹرگل تھا خواتین کا. کیا واقعی اتنے سالوں کے بعد اس نظریاتی کونسل کو یہ چاہیے تھا کہ اس قانون کو دوبارہ سے چھیڑتی؟ میں نے آپ سے گزارش کی ہے نا کہ جب تک ان سے مشورہ نہ کوئی مانگے یہ مشورہ دے ہی نہیں سکتے. یہ قانون بنا ہوا ہے اور یہ بنے ہوئے بھی 1964 میں بنا تھا فیملی کورٹس ایکٹ، جس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ خلا فورتھ ود عدالت دے گی اگر عورت اپنے شوہر کے ساتھ نہ جانا چاہے اور شوہر آئے اور منت بھی کرے کہ میں نے لینا. اور 61 کی آرڈیننس جو ہے اس میں بھی خلا کا ذکر ہے. تو اتنے سالوں کے بعد ان کو شوق ہے کہ ان کی بھی بات کوئی ہو، ٹیلی ویژن پہ یہ آئے، کوئی لوگ ان کی باتیں سنیں. نہیں تو کوئی بلا جواز ہے، ان کو یہ کہنے کا اختیار ہی نہیں ہے، یہ لیجسلیٹو باڈی نہیں ہے.
یہ قانون سازی کر ہی نہیں سکتے، کہ دیجیے ہم فیصلہ کریں گے، ڈیٹیلیں دیں گے، ان کے پاس یہ اختیار ہے ہی نہیں۔ الیاس صاحب، آپ کی توجہ کرانا چاہتا ہوں، جسٹس صاحبہ کہہ رہی ہیں جیسے آپ نے بھی سنا کہ واقعی علماء کرام کو لگتا ہے کہ شاید ٹی وی پہ آنے کا یا پریس کانفرنس کرنے کا یا اپنے بیان جاری کرنے کا کوئی ذوق اور شوق ہے، ورنہ اس کی ضرورت نہیں تھی، مشورہ مانگا جاتا تو ٹھیک تھا۔ یہ معاشرے میں ایسی باتیں کر کے ایک کیفیت کیوں پیدا کرتے ہیں؟ I won't respond to that کیونکہ آئین جو ہے وہ دوبارہ پڑھنا چاہیے ان کو۔ آئین کونسل آف اسلامک آئیڈیالوجی کو سو موٹو پاور دیتا ہے کہ وہ پورے معاشرے حضرت میں بڑی معافی کے ساتھ الیاس صاحب، یہ میرے ہاتھ بندے دیکھ لیں، میرے ہاتھ بندے دیکھ لیں، میں قسم سے اس بات پہ میرا رد عمل نہیں سر نے سے یہ زیادتی نہ کریں۔ دیکھیں یہاں پہ اس ملک کا ایک بہت بڑا المیہ یہ ہے کہ کیلے بیچنے والا جو ہے نا وہ اسلام پہ سوال کرتا ہے۔ ایک جسٹس بیٹھی ہے یہاں پہ، آپ کہہ رہے ہیں اس کو آئین پڑھنا چاہیے، اگر اس کو آئین نہیں آتا تو کون سا خلیفہ اس دنیا کا ہے جس کو کہ آپ کہیں گے کہ اس کو آئین آتا ہے؟ پھر جو سارے فیصلے کیے ہیں وہ سارے نل اینڈ وائڈ ہو جاتے ہیں۔ جسٹس صاحبہ نے پڑھنا ہے جا کے قانون، خدا کا نام لیں، یہ آرگومنٹ کیسے ہو سکتا ہے؟ جسٹس صاحب نے تو یہ بھی کہا ہے کہ 1961 کے فیملی لاز آرڈیننس میں خلا کا ذکر ہے۔ دیر از نو ورڈ ان دی آرڈیننس لائک خلا، میرے سامنے پڑا ہوا ہے۔ 1961 کے فیملی لاز آرڈیننس میں خلا کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ مسلم میرج ڈیزولوشن جو ایکٹ ہے 1939 کا، اس میں خلا کا کوئی لفظ نہیں ہے، اس میں ڈیزولوشن آف میرج کا ہے، اور اس میں سیکشن 2 جو ہے 1 2 3 4۔ اور جب آپ نے کہا خاوند آتا ہی نہیں ہے، تو میں بتا دوں کہ سیکشن 2 جو ہے جس میں ہے گراؤنڈز فار ڈکری فار ڈیزولوشن آف میرج، اس کا سب سے پہلا یہ ہے that the whereabouts of the husband have not been known for a period of such and such year۔ سر یہ بات یہ نہیں بات اس طرح سے نہیں سر، یہ پتا کیا فرما رہے ہیں الیاس صاحب، میں آپ کا طالب علم ہوں، میں آپ کا چھوٹا بھائی ہوں، مجھے یہ نہ کیجئے۔ وہ جو ایک انداز ہوتا ہے نا ہمارے علماء کرام کا کہ حضرت آدم کی تخلیق سے گفتگو شروع کرنی ہے، پھر موضوع پہ 1.25 گھنٹے بعد آنا ہے تاکہ کیمرہ وہاں پہ رہے، یہ میرے ساتھ خدا کے واسطے نہ کیجئے۔ میرے پاس چند لمحے ہیں، مجھے تو جواب چاہیے کہ یہ جو حدیث یہاں پہ فرمائی گئی، یہاں پہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے خاوند کو بنا کے لفظ لکھا ہے، بخاری شریف میں سامنے موجود ہے، حکم دیا۔ اب وہ حکم دیا تو جج حکم کیوں نہیں دے سکتا؟ مجھے تو صرف اس بات کا جواب چاہیے، مجھے سیکشن سے کیا دلچسپی ہو سکتی ہے؟ تو حکم دیا اور اس نے قبول کیا نا، ہم یہی کہہ رہے ہیں کہ ایکس پارٹی نہیں ہو سکتا۔ تو جج حکم دیتا ہے تو پھر کیوں نہیں قبول کرتا؟ یہاں پہ کیا فتنہ تھا؟ اس سارے ایشو کو لانے کی ضرورت کیا تھی؟ میرج میں ایکس پارٹی ہو سکتا ہے، ڈیزولوشن آف میرج میں ایکس پارٹی ہو سکتا ہے، اس میں گراؤنڈز ہیں، اس میں وہ گراؤنڈ کو ثابت کرے گی اور خاوند جو ہے وہ اس کو ڈیفینس کا موقع ملے گا۔ لیکن اگر وہ نہیں آتا، if he abscond himself، اور وہ جو ہے جواب نہیں دیتا، تو ایکس پارٹی ہو سکتی ہے کیونکہ وہ گراؤنڈز ہیں، اس میں وہ گراؤنڈز کو ثابت کرے گی اور خاوند جو ہے اس کو ڈیفینس کا موقع دیا جائے گا۔ لیکن اگر وہ ڈیفینس کے لیے نہیں آتا، ایکس پارٹی ہو سکتا ہے۔ لیکن خلا جو ہے اس میں گراؤنڈز نہیں ہوتی ہیں، اس میں گراؤنڈ ہے ہی نہیں، میں نہیں رہتی۔ یہ بات تو ہو گئی نا، جب آپ نہیں رہتی ہیں تو جو مرد ہے اس کے بھی مسائل ہیں، اس کو آپ نقصان پہنچا رہے ہیں، اس لیے عدالت اس کو بلائے گی۔ آدمی کے مسائل ہیں، مطلب میں بڑے ادب سے، مجھے جسٹس صاحب یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ ہر شخص جو ہے وہ انصاف پسند بھی جج بھی بننا چاہتا ہے، وہ نفسیات دان بھی بننا چاہتا ہے، وہ سوشیولوجسٹ بھی بننا چاہتا ہے۔ مجھے الیاس خان صاحب کی بات سمجھ میں نہیں آئی، وہ کہہ رہے ہیں کہ لفظ موجود نہیں ہے، آپ کو اس قانون کا نہیں علم، پھر آپ نے رائے کیوں دے دیا؟ وہ ابھی بھی کہہ رہے ہیں کہ بالکل نہیں علم۔ میں ان سے بالکل معذرت کرنے کو تیار ہوں، ان کا کہنا بالکل صحیح ہے، مسلم فیملی لاز آرڈیننس میں خلا کا لفظ موجود نہیں ہے، لیکن اسپرٹ اس کی ساری اس طرف جاتی ہے، مبارات کا بھی ذکر ہے، مبارات کا لفظ نہیں ہے، پھر اس میں ذکر طلاق تفویض کا بھی ہے لیکن لفظ وہاں نہیں ہے۔ لیکن یہ ساری باتیں جو ہیں ان کی اسپرٹ اس میں موجود ہے، لیکن جو فیملی کورٹس ایکٹ 1964 ہے اس میں تو واضح طور پہ لکھا ہوا ہے کہ اگر خاتون خلا لینے آئے عدالت میں اور اس کے شوہر کو بلایا جائے، لیکن اگر نہ وہ آئے تو ڈیسولوشن آف مسلم میرج کا یہ طریق ہے کہ اگر نہیں آتا تو ایکس پارٹی ڈکری ہوگی، اور پھر اس کے بعد اگر وہ آ جائے within reasonable time, that is to say within a couple of months، اور وہ کوئی جواز بتائے کہ کیوں میرے لیے مجبوری تھی، میں آ سکتا ہی نہیں تھا۔ آج کل تو وہ زمانہ گزر گیا، انٹرنیٹ کا زمانہ ہے، 2 منٹ میں پتہ لگ جاتا ہے، اور وہ پھر اس کی بیوی جو ہے اس کو بلا کے کہتے ہیں اچھا بھی تمہارے سے صلح کرنا چاہتا ہے، بس
اس کے آگے کوئی بات نہیں. میں آخری سوال, میں الیاس خان صاحب آپ سے آخری سوال پوچھتا ہوں, اگر ایکس پارٹی ڈیسیژن کر ہی سکتا ہے جج, تو پھر نظریاتی اسلامی کونسل کو یہ سارا کچھ کرنے کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی؟ سر خلا میں نہیں کر سکتا. اس سے کیا نئی چیز کیا نکلی؟ خلا میں نہیں کر سکتا, کوئی جج نہیں کر سکتا خلا میں ایکس پارٹی. خلا دیکھیں کنٹریکٹ ہے, خلا کنٹریکٹ ہے, نکلنے کا عوض دے گی وہ. ہاں تو وہ دے گی نا, اپنا جو اس نے لیا ہوگا وہ دے دے گی. حضرت ادب سے جو وہ لیا ہوا ہے, جو باغ لیا ہوا ہے, وہ رابعہ واپس کر دے گی. اب ایکس پارٹی ججمنٹ کیوں نہیں ہو سکتی جبکہ رسول پاک اس کو حکم دے رہے ہیں کہ تو اس کو طلاق دے دے؟ اب وہ نہ ہو تو حکم تو ہے نا اپنی جگہ پہ. اس لیے کہ وہ کمپنسیٹری ایگریمنٹ ہے اور اس میں دو پارٹیز ہیں, ایک پارٹی کے سائن کرنے سے ایگریمنٹ نہیں ہوتا ہے, اگلے نے اس کو قبول کرنا ہے. ایک پارٹی نہیں ہو سکتی خلا میں. کہ اگر وہ آمدن نہ آئے, 10 سال نہ آئے, 20 سال نہ آئے, تو کیا اپنی عمر عورت اسی طرح گزار سکتی ہے؟ اگر وہ جواز کے ساتھ بھی ایکس پارٹی اس کو ڈگری مل سکتی ہے کہ جو اس نے وجہ بیان کر دی, ہو سکتا ہے وہ وجہ نہ ہو تو اس کو ایکس پارٹی مل جاتی. حضرت اس کا کیا جواب ہوگا؟ وہ 10 سال انتظار کرے گی کیا کہ شوہر نہ آئے تو ہو ہی نہیں سکتا. جسٹس صاحبہ میں نے بتا دیا کہ اس صورت میں جب خاوند نہیں ہے تو وہ تو ڈیزولوشن آف میرج کے گراؤنڈز میں سے فرسٹ گراؤنڈ ہے. That is the first ground for dissolution of marriage. وہ تو فرسٹ گراؤنڈ ہے, نمبر 1 پہ یہی ہے کہ خاوند جو ہے وہ گم ہے. تو آپ دوبارہ ڈیزولوشن کی طرف آ رہے ہیں. آپ مکس اپ نہ کریں, ڈیزولوشن اور ہے, خلا اور ہے. جو جتنے بھی مسائل ہیں خاتون کے سب کور ہوئے ہیں قانون کے اندر. آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ نہیں آتا, 10 سال نہیں ہے, تو قانون تو کہتا ہے 4 سال تک نہ ہو. اور کونسل آف اسلامک آئیڈیالوجی نے کہا ہے کہ 1 سال, 4 سال کو 1 سال کرنا چاہیے. تو دس از آن ریکارڈ, کونسل نے کہا ہے کہ 4 سال کو 1 سال کریں. وہ 4 سال کو 1 سال کیا, وہ 1 سال جو ہے وہ عورت انتظار کرے کہ میں اب 1 سال خلا میں نے کیونکہ اپلائی کر دیا تو اب میں لٹک کے رہوں, 1 سال کے بعد میرا فیصلہ ہوگا, 3 مہینے بعد میرا فیصلہ نہیں ہو سکتا, 2 مہینے بعد نہیں ہو سکتا. صاحب ڈیزولوشن آف میرج ہوگا, خلا نہیں ہوگا. وہ اس وقت میں گراؤنڈ اس کو مل گیا کہ میرا خاوند نہیں ہے, موجود نہیں ہے. جب قانون میں جس طرح کا قانون ہے اس پر عمل کیوں نہیں کرتی ہے؟ وہ قانون کے اندر اس کو گراؤنڈ دیے گئے ہیں کہ یہ گراؤنڈ ہے, اس پر آپ اس شادی کی تنسیخ کے لیے دعویٰ کر سکتے ہیں. اٹ از دی فرسٹ گراؤنڈ کہ خاوند جو ہے وہ اس کے ویئر اباؤٹس معلوم نہیں ہے. اور قانون میں لکھا ہوا ہے کہ a woman married under Muslim law shall be entitled to obtain a decree for the dissolution of her marriage on any one or more of the following grounds. اس میں سب سے پہلا یہ ہے حضرت 99% لوگوں کو انگریزی سمجھ نہیں آتی. میرا صرف ادب سے سوال ہے, مجھے اس کا آسانی سے جواب دے دیں. سر یہ انگریزی نہیں سمجھ میں آتی نا, مجھے یہ فرمائیے کہ یہ جو سارا عمل کیا ہے نظریاتی کونسل نے, اس سے لوگوں کے لیے کیا آسانی پیدا کی گئی ہے؟ اب کیا ڈیولپمنٹ ایسی نہیں آئے گی اس کے بعد؟ آسانی یہ پیدا کی گئی ہے کہ یہ جو کنفیوژن ہے اس کو ختم کرو. ریزولوشن آف میرج اور ہے, جو آپ گراؤنڈز بتا رہے ہیں, دیز آر آلریڈی کورڈ انڈر دی لا. قانون کے اندر یہ پہلے سے موجود ہیں کہ اگر یہ وجوہات ہوں تو وہ تنسیخ نکاح کا دعویٰ کر سکتی ہے. آپ اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ جب وہ گراؤنڈز دے گی تو اس میں she has to prove those accusations یا those grounds, اور اس کے جو فریق مخالف ہے, جو ہسبینڈ ہے, اس کو ڈیفینس کا موقع دیا جائے گا. تو چونکہ حضور کتنی عجیب بات ہے الیاس صاحب, آپ کی بات میرے تک پہنچ گئی, میں بڑے ادب سے. حضرت وہ بات سمجھ آ گئی نا, مجھے سمجھ آ گئی. میرا تو سوال ہی بالکل الگ ہے. نام دیتی ہے, that is wrong. خلا کا نام نہیں دے سکتی اس کو. خلا میں بڑے ادب سے, میرا سوال یہ نہیں ہے, میرا یہ سوال نہیں ہے, میرا یہ سوال نہیں ہے. جی آپ کا سوال کیا ہے؟ حضرت میں بڑے ادب سے, بہت میں انتہائی ممنون آپ کا, آپ تشریف لائے, آپ نے اپنا نقطہ نظر سامنے رکھا, لیکن مجھے نہیں آئی کہ 67 ایئرز کے بعد اس یہاں پہ اور 1400 سال کے بعد راغب, یہ ضرورت آخر کیوں پیش آئی کہ یہ سارا مدعا جو ہے یہ یہاں سے اکھاڑ کے لایا جائے؟ وہ کہہ رہا ہے کورٹس کے اندر حلال کو حرام, حرام کو حلال کیا جا رہا ہے. کیسے؟ ایک مثال دیجیے. دیکھیے, جب کورٹ میں یہ ڈگری جاری ہوتی ہے ایکس پارٹی خلا کی, ڈسولوشن آف میرج کی بات نہیں کر رہا میں, خلا کی, تو وہ ان اسلامک ہے, حرام ہے, وہ حرام ہے. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آج تک جتنے خلا ہوئے وہ سب حرام ہیں؟ ایکس پارٹی ہے, بالکل میں کہہ رہا ہوں وہ ایکس پارٹی ہیں, اور وہ جائز نہیں ہے, وہ جائز نہیں ہے. اب میری بات سنیں نا, اس میں ذمہ دار کون ہے؟ اس میں جج ذمہ دار جو وہاں بیٹھا ہوا ہے, جسے دین کا نہیں پتا ہے, کیونکہ واضح طور پہ لفظ ہے, واضح طور پہ یہ لکھا ہوا ہے. ہم تو کہتے ہیں جب ہمارے پاس آتے ہیں مقدمہ
وہاں پہ جیتی ہے عورت اور اس کا باپ وہ مقدمہ لے کے ہمارے پاس آتا ہے فیصلہ لے کے ڈگری لے کے بتاؤ جی شریعت میں یہ جائز ہے کہ نہ جائز. اور ہمیں بہت افسوس سے لکھنا پڑتا ہے وہاں پہ کہ یہ آپ نے فیصلہ غلط لیا ہے. آپ تنسیخ نکاح کا دعویٰ کرتے, آپ خلا کا دعویٰ نہ کرتے. مجھے ایمانداری سے, آپ کی بات میرے سر آنکھوں پہ, مجھے ایمانداری سے جسٹس صاحب یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی ایز اے کامن سٹیزن پاکستان کے کہ اس ملک کے اندر 1436 سال کے بعد ایک دم ایک ہوش آئی اور کہا کہ جناب یہ یوں نہیں, یہ سب حرام تھا, اب یہ ہم حلال کریں گے. میری دانش سے باہر ہے بات کہ یہ ایسا کیوں ہے. بالکل بلا جواز ہے. اور جو میں نے آپ سے بات کی اور یہ ایکس پارٹی پہ اتنا زور آ گیا, 10 میں سے 9 دفعہ تو خاوند آ ہی جاتا ہے اور اس کو جج کہتا ہے کہ بھی صلح کر سکتے ہو تو کر لو, اور وہ اس کو دیتا ہے تھوڑا سا وقت کہ بھئی یہاں چند گھنٹے بیٹھو تم فیصلہ کرو, یا 1 دن کا مہلت لے لو, 2 دن کی, اور آپس میں صلح نہیں ہوتی تو وہ طلاق صادر کر دیتا ہے جج. اگر بندہ عمدن نہ آئے, اور بہت بغض معاویہ سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو عدالت سمن کرے گی نہیں آئے گا, غلط پتہ دے دے گا, اب وہ مفقود الخبر بات بالکل علیحدہ ہے. تو اگر نہیں آتا تو پھر ایکس پارٹی عدالت کو کرنا ہی پڑے گا. بہت شکریہ حضرت, بہت ہی شکریہ, آپ لوگوں نے اپنی رائے دی. خواتین حضرات میری اس پہ, الیاس صاحب آپ کا بہت شکریہ, آپ کے ساتھ بہت انٹریکشن رہا. شہیدی صاحب آپ کا بہت شکریہ, آپ لوگوں نے اپنی رائے دی. میں بڑے ہی ادب سے تمام لوگوں سے جو عقل رکھتے ہیں, جو سوچتے ہیں, جو سمجھتے ہیں, جو شعور رکھتے ہیں, میں ان سے ادب سے ہاتھ باندھ کے کہوں گا اس ناچیز کی خدا کی قسم چیزوں کو لوگوں کے لیے آسان کریں. جب آپ کلوزز پڑھ کے لوگوں کو بتائیں گے کہ یہ یوں نکتہ ہے اور یہ یوں نکتہ ہے, تو پھر وہ سارے علماء جو اس پاکستان میں زندہ ہیں ان میں اور ان پیروں میں جو دم درود کر کے لوگوں کو خوف دے کے اپنے پاس مرید رکھتے ہیں, پھر ان میں اور علماء میں فرق کیا رہے گا. آپ اپنی دعا میں یاد رکھیے گا اور اس ملک کے لیے آسانیاں مانگیے گا. اللہ آپ کو آسانیاں دے اور آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.